अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीब रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करनी है, पहले एक नज़र डाल देते हैं उन पर। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में वज़ीर दिफा के बयान पर इजहार नापसंदीदगी, मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर। इस्लामाबाद सब्जी मंडी में धमाका, 24 अफराद जाँ बहक, 98 जख्मी। वजीर दाखिला का दारुल हुकूमत को महफूज बनाने का दावा एक बार फिर धरे का धरा रह गया। तहरीक तालिबान का धमाके से लाताल्लुकी का ऐलान। बाउ फोरम में शिरकत के लिए वजीर आजम चीन पहुंच गए। सिराजुल हक ने जमात इस्लामी की क़यादत संभाल ली। अब जमात इस्लामी में क्या कुछ तब्दील होगा। 37 वर्ष पहले की एक कहानी, जब आज ही के दिन अवाम ने पंजाब असेंबली को घेरे में ले लिया था। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का शामी साहब एक तो प्रेस रिलीज आया है और उसके साथ साथ कुछ खबरें भी आई हैं कि जो वजीर दिफा के बयान पर कुछ नापसंदीदगी का इजहार हुआ है कॉन्फ्रेंस में। जराए की खबर है जी, लेकिन को मुत्तफिक अलग किस्म के जराए हैं। अच्छा जी, तो जाहिर है कोर कमांडर्स जो है उनका एक इंस्टीट्यूशनल रिएक्शन होता है। जी, जो वजीर दिफा ने जो गुफ्तगू की और जो वजीर रेलवे ने जो गुफ्तगू की, उस पर कोई आम तौर पर पसंदीदगी का इजहार नहीं किया गया। ठीक। और उन्होंने भी उस अपनी पहली गुफ्तगू को रोल बैक करने की कोशिश की एक तरह से बात के बयानात में। बहरहाल ये एक अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है। अगरचे कि हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त तो ये कह रहे हैं, हुकूमत को मशवरा दे रहे हैं कि आपको आर्मी चीफ के बयान पर कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। इक़्तिदार हसन साहब ने कहा है कोई इसका नोटिस करने की जरूरत नहीं। ठीक। तो अब यह है कि ज़ाहिर पीपल्स पार्टी जिस तरह से चीजों को डील नहीं कर सकी थी, बिल्कुल उसकी ख्वाहिश यह है कि नवाज शरीफ साहब करें। ठीक। और वो उनके साथ पीछे खड़ी हो। तो बहरहाल एक अच्छी सूरत हाल नहीं है। वजीर आजम पाकिस्तान को यकीनन आर्मी चीफ को मिलना चाहिए, अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनसे आगाह भी करना चाहिए। लेकिन एक बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि कानून के मुताबिक किसी के खिलाफ कार्रवाई जो है वो किसी की तौहीन नहीं है। ठीक। और परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में क्या वो नेवल चीफ जो थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? बिल्कुल हुई। और जो नवाज शरीफ साहब के साथ सलूक हुआ, फिर उसके बाद भुट्टो साहब का जिस तरह मुकदमा चला जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में, तो कार्रवाई जो है कानूनी कार्रवाई होती रही है। ठीक। अब यह है कि ये सारा मामला इतनी एहतियात से होना चाहिए कि इससे ये मालूम ना हो कि ये कोई अदारा जो है वो इसकी नजर हो रहा है। तो एक बारीक लाइन है जिसकी बहरहाल हिफाजत करनी चाहिए। और परवेज मुशर्रफ, अभी देखिए, अभी फौज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो परवेज मुशर्रफ साहब के साथ काम कर चुके हैं। ठीक। उनके नीचे काम कर चुके हैं, उनकी प्रमोशन उनकी वजह से हुई हैं, उन्होंने उनको देखा है। लेकिन वो अयूब खान या ज़िया-उल-हक नहीं है, असलम बेग भी नहीं है। एक एसोसिएशन मौजूद है ना। अयूब खान साहब रुखसत हो गए, उनके साथी रुखसत हो गए, उनको देखने वाले रुखसत हो गए। अब वो तारीख का हिस्सा है। जी। जनरल ज़िया-उल-हक भी तारीख का हिस्सा है, असलम बेग साहब भी तारीख का हिस्सा है। लेकिन ये जो परवेज मुशर्रफ साहब हैं, ये तारीख का हिस्सा नहीं है अभी तक। जी। ये फौज का हिस्सा भी है। शाम साहब, एक ब्रेक का वक्त आ गया। ब्रेक के बाद गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाते हैं। आप देखते रहिए नुक्ता नजर।
نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی کور کمانڈرز کانفرنس کے حوالے سے. شام صاحب, اس وقت جو تناؤ کی کیفیت نظر آ رہی ہے, اس کی بنیادی وجہ کہاں سے یہ ہم کہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ پوائنٹ اے سے شروع ہوئی؟ میرا خیال ہے کہ جو پرویز مشرف صاحب ہے جی, ان کا بھی اس میں رول ہے. اچھا, یعنی فوج کی یہ خواہش نہیں تھی کہ ان کے خلاف اس طرح سے کارروائی ہو. اور گزشتہ آپ دیکھیے جو 2-3 مہینے میں جو کچھ ہوا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. جس طرح وہ اس کے آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں گئے ہیں, جس طرح وہاں رہے ہیں, اور پھر جس طرح وہاں سے آئے ہیں, تو خبر یہ آ رہی ہے کہ جو پرویز مشرف صاحب جس امید کے ساتھ آخری دن آئے تھے, اور انہوں نے اپنا وکیل بھی بدلا تھا, اپنے آپ کو پیش بھی کر دیا تھا, تو توقع یہ کی جا رہی تھی کہ نہ تو ان پہ فرد جرم لگے گی اور اس کے بعد ان کو باہر جانے کا راستہ بھی مل جائے گا. تو جو ادارے تھے, حساس ادارے, وہ یہ سارا کام کر چکے تھے, لیکن آخر کھنڈت پڑ گئی. نہ جوڈیشری ایک راستہ صاف کر دیا ان کا کہ انتظامیہ کی گیند پھینک دی کورٹ. بالکل. اور انتظامیہ جو ہے اس وقت یا تو فیصلہ نہیں کر پائی, یا اس نے پہلے کی ہوئی کمٹمنٹ جو ہے اس پہ نظر ثانی کر لی, ٹھیک, یا کچھ معاملات الجھاؤ کا شکار ہو گئے, کچھ ہو گئے. تو وہ جو حساس ادارے تھے وہ بڑے, ان کو سبکی ان کو ہوئی ہوگی اور ان کے منہ کی کھانی پڑی. ٹھیک. اب یہ بھی ایک شرمندگی اور خجالت ہے کہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں ان کو باہر جانے کی اجازت بھی نہیں ملی, فرد جرم بھی لگ گئی, اور معاملہ وہیں کا وہیں رہ گیا. تو یہ صورتحال جو ہے پیدا ہوئی ہے. ٹھیک. یہ حکومت کا فرض ہے. دیکھیے ایک بات, جو ادارہ ہے نا ہمارا فوج, اس کا جو وقار ہے نا, اس کی حفاظت کو فوج کی ذمہ داری نہیں ہے. اچھا, یہ خود حکومت کی ذمہ داری ہے. ٹھیک. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اگر فوج کو یہ کہنے کی ضرورت محسوس ہو کہ ہم اپنے وقار کی حفاظت کریں گے, تو جواب تو یہ آنا چاہیے کہ حضور ہم آپ کے وقار کی حفاظت کریں گے, ہم جو اس کے نگران ہیں اور معاملات کے ذمہ دار ہیں. تو یہ اگر وہاں معاملہ ترکی میں ترکی چلے کہ وہ اپنی عزت کو لے کے بیٹھ جائے وزراء کرام, تو پھر ٹینشن تو پیدا ہوگی جو ہوئی ہے. شام صاحب, اس تناؤ کا کوئی ریورسل بھی ہے؟ نہیں, ریورسل ہے, لیکن ہر چیز کا مطلب کوئی ضروری نہیں ہے. ہر چیز کوئی حتمی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتی. فیصلہ کن یعنی ہر جھڑپ کا نتیجہ جنگ نہیں ہوتی. ٹھیک. یا ہر تلخی کا نتیجہ جھڑپ نہیں ہوتی. تو یہ ریورسل تو ہو سکتا ہے, لیکن کچھ نہ کچھ میں کو ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی. اچھا. اور اگر ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی تو یہ جو چنگاری جو ہے سلگتی رہے گی. ٹھیک. اگر موقع پائے گی تو آگ بن جائے گی. تو یہ ایڈجسٹمنٹ ویزیبل ہوگی؟ نہیں, ہونی چاہیے. دیکھیے اب اگر یہ جو چنگاری ہے یہ سلگتی چلی جاتی ہے تو کسی وقت یعنی ماحول ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ آگ لگ جائے, آگ بن جائے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بجھ جائے. ٹھیک. یہ آنے والے حالات, لیکن حالات بہت پریشان کن ہیں. ابھی آپ دیکھیں, آج دھماکہ ہو گیا اسلام آباد. جی. اور 40 آدمی جو ہیں جاں بحق ہو گئے. 24 40 ابتدائی طور پہ زخمی تھے, اور پھر زخمیوں کی تعداد بڑھتی گئی جیسے آگ بجھی, تو اب 100 کے قریب زخمی. اچھا, ابھی زخمی جو ہے جی 24 جو ہے, میں نے جو خبر سنی ابتدائی خبروں میں اس طرح تھی. اچھا, تو اب 2 درجن جو ہیں وہ بھی ان کی تعداد بھی آپ دیکھیں بہت زیادہ. تو اس طرح جو بے گناہ لوگ جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا. تو یہ جو ہم دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑ رہے ہیں, جو افغانستان سے ہمارے تعلقات ہیں, جو انڈیا سے ہمارے تعلقات ہیں, یہ سارے ایسے ہیں جو ہمیں بحیثیت ریاست ان کا مقابلہ کرنا ہے. ٹھیک. اور لیڈرشپ کا یہ امتحان ہے, جو سیاسی لیڈرشپ ہے نا اس کا امتحان ہے. ٹھیک. کہ وہ تمام اداروں کو اپنے ساتھ لے کے چلے. اگر یہ اجزاء بکھر جائیں گے تو پھر صورتحال خراب ہوگی. ٹھیک. شام صاحب, جو اسلام آباد والا دھماکہ ہے اس کی ابھی اطلاع یہ ہے کہ بلوچستان یونائٹڈ آرمی نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے, جو اسلام آباد سبزی منڈی میں دھماکہ ہوا. شام صاحب, اسلام آباد کے بارے میں تو ہم بات سن رہے تھے کہ سیفسٹ سٹی بن رہا ہے, بہت محفوظ شہر ہوگا. پھر آپ کے سامنے ہے, دیکھیے نا, چوک کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے. اس کا مطلب انتظامات, باتیں زیادہ ہوتی ہیں, انتظامات کم ہیں. بالکل. اور میں نے تو یہ بھی سنا کہ مجھے آتے ہوئے کسی نے بتایا کہ وزیر داخلہ نے بیان دیا کہ جو اسکینرز ہیں جی وہ چائنیز, بالکل, انہوں نے کام نہیں کیا. 1 ارب روپے کے اسکینرز. دیکھیے وہ یہ سارے اسکینرز ہیں. چائنا کے بارے میں تو, وہاں کی مارکیٹ کے بارے میں تو مشہور ہے
کہ وہاں آپ ہر درجے کی چیز حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک. اور پاکستان سے اکثر جو لوگ جاتے ہیں وہ تیسرے درجے کی چیزیں حاصل کرتے ہیں. یہ چائنا کی مارکیٹ کی ایک اپنی خصوصیت ہے. وہاں ایسا نہیں ہے کہ جرمنی کی مارکیٹ نہیں ہے, یہ امریکہ کی مارکیٹ نہیں ہے کہ وہاں آپ ایک ہی درجے کی چیز ملے گی. وہاں آپ اپنی خواہش کے مطابق پیسے کلاس تیسرے درجے کے پیسے دے کر وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں اور باقی جیبیں بڑھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو چائنا سے جو چیزیں آئی ہیں اور یہ اسکینرز آئے ہیں وہ کام نہیں کر پا رہے. یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اکوپمنٹ لینے کے لیے بہترین اکوپمنٹ لینا چاہیے. اس میں دیکھیے جب آپ ڈیل کرتے ہیں نا پھر یہ دوستی کا معاملہ نہیں ہوتا جی. یہ تو آپ کو اچھی طرح جانچ پڑتال کر ڈیل کرنی پڑتی ہے. وہاں ہر جگہ بے ایمان موجود ہے, ہر جگہ کرپٹ عناصر موجود ہیں. تو اگر ہمارے کرپٹ عناصر کسی دوسرے ملک کے کرپٹ عناصر سے مل جائیں تو ان کو دوستی کے غلاف میں ہم لپیٹ کے رکھ نہیں سکتے, ان کو سجدہ نہیں کر سکتے جی. تو بہرحال اب یہ جو وزارت داخلہ ہے ہماری اور وزیر داخلہ ہے ان کے بیانات تو ہم بہت لمبے سنتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی دھماکہ ہوتا ہے. پہلے آپ دیکھیے عدالت کا معاملہ ہوا جی. وہاں یہ سیشن کورٹ میں دھماکہ ہوا اور اب یہ سبزی منڈی میں ہوا. یہ اس طرح سے کام نہیں چلے گا, اس طرح صورتحال خراب ہوتی جائے گی. اور یہ آپ کوئی بھی گروپ ذمہ داری لے لے, اگرچہ طالبان نے تو اس کی مذمت کی ہے, تو غیر اسلامی بھی قرار دیا ہے, حرام قرار دیا ہے, لیکن جو لوگوں کے وسوسے ہیں نا جی. اور جو مذاکرات کے مخالف لوگ ہیں ان کو تو آپ روک نہیں سکیں گے نا, وسوسے پیدا کرتے رہیں گے اور لوگ نفسیاتی طور پر خلجان میں مبتلا ہوتے رہیں گے. تو ابھی وقت ہے. دیکھیے دہشت گردی کے خلاف جنگ ہم لڑ رہے ہیں جی. ہماری طاقت جو ہے پوری دنیا میں نا, ٹھیک, ایک فوج بھی تو ہماری طاقت ہے نا. بالکل. پاکستان جو ہے بحثیت ریاست کے جو اس کا وزن محسوس کیا جاتا ہے بین الاقوامی سطح پر جی. یہ ہماری جو شہری رحمان ہے جو ہماری سفیر تھی امریکہ میں, جی. جب حسین حقانی صاحب کی جگہ لی انہوں نے, تو جب میں ان سے واشنگٹن میں ملا تو بڑی دلچسپ بات کی. ان کا دیکھیے ہماری جو یہاں ہمارا وزن محسوس کیا جاتا ہے نا وہ ہماری فوج کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. فوج ایک بہت بڑا فیکٹر ہے بالکل, کہ اتنی منظم اور ویل اکوپڈ اور آرگنائزڈ فوج پاکستان کے پاس نہیں. تو یہ جب پاکستان سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بات بھی ذہن میں ہوتی ہے. تو اگر یہاں یہ تاثر ملے کہ جو سفیر بیٹھا ہوا ہے اس کی فوج سے بن نہیں رہی یا وہ فوج کے خلاف سرگوشیاں کرتا پھر رہا ہے تو وہ کچھ کردار ادا کرنے کے قابل نہیں رہے گا پھر جہاں کی بالکل, کیونکہ ہم بین الاقوامی طور پر پاکستان جو ہے اس کی طاقت اس کی فوج بھی ہے نا جی. تو اگر معلوم ہو کہ طاقت یہ کمزوری بن گئی ہماری اور ہماری سیاسی لیڈرشپ جو ہے اور اس سے اس کا فاصلہ پیدا ہو گیا اور یا وہ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر رہے تو اس سے ہمیں ڈیل کرنے میں معاملات کو سلجھانے میں آگے بڑھنے میں بڑی دقت درپیش ہوگی. نہ طالبان کے ساتھ اس طرح سے بات چیت ہوگی نتیجہ کے, نہ دوسرے جو تشدد پسند لوگ ہیں ان کی سرکوبی ہو سکے گی, نہ ملکوں کے ساتھ. دیکھیے اگر یعنی انڈیا کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ کسی ملک کے ساتھ بھی اور امریکہ کے ساتھ ہم اس طرح سے ڈیل نہیں کر سکتے اگر یہ معلوم ہو کہ ہمارا گھر درست نہیں ہے. شاہ صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا, بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شامی صاحب ایک سکینرز کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے رحمان ملک صاحب کی وضاحت آ گئی ہے کہ جناب یہ میں نے نہیں لیے, اس کی جوڈیشل انکوائری کروائیں. ان کے دور میں نہیں لیے, ان کے دور میں وہ کہتے ہیں میں نے بعد میں آئے یا پہلے آئے ہوئے. اب یہ اندازہ نہیں کہ پہلے آئے تھے اور ان کے دور میں پہلے آرڈر دیا گیا ان کے دور میں آ گئے ہوں. تو بہرحال جو بھی ہے جی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور دیکھیے وہ جو انجن جو آئے تھے جہانگیر قاضی صاحب لے کے آئے تھے انہوں نے کس طرح ظلم ڈھایا, تو یہ تو ہمیں ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی. آنکھیں بند کر کے آپ کوئی چیز کہیں سے نہیں لے سکتے. ویسے شام صاحب اسلام آباد میں جو ہونے والا دھماکہ ہے اس کے اندر جو ٹرکوں کے اندر امرودوں کی پیٹیاں تھیں وہ شرکپور سے گئی تھی, اس کا مطلب معاملات یہاں پہ بھی کہیں خراب نہیں. تو ظاہر ہے کہ دیکھیے اب اس کا مطلب تقریب کار جو ہیں وہ زیادہ جڑیں گہری ہیں ان کی, اور نام تو کوئی بھی رکھ سکتے ہیں. نہیں کوئی بلوچستان کا کوئی ادارہ رکھ دیں, کسی اور کا رکھ دیں, جیسے وہ ہرار الہند بن گئی تھی راتوں رات, تو کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں آپ, کوئی بھی ایک پھل جھڑی چھوڑ سکتے ہیں. نام کی کوئی اہمیت نہیں ہے جو ذمہ داری قبول کرتے ہیں. اصل بات واردات کی اہمیت ہے, اور یہاں سے پیٹیاں گئی ہیں تو یہاں بھی لوٹ معاملہ ہے. بالکل. تو ہماری کی عادت بن گئی ہے کہ واردات ہوتی ہے, بیان دیتے ہیں
اس کے بعد پھر سو جاتے ہیں، پھر سارے ادارے جو ہے اسی طرح کام کرنے لگتے ہیں۔ ابھی ممتاز اقبال ملک صاحب مجھے فون کر رہے تھے بات کہ بھائی ٹکا خان صاحب کے بھی خلاف کارروائی ہوئی، انہیں گرفتار کیا گیا، تو پرویز مشرف اور بھی مثالیں دے رہے تھے۔ بات یہ درست ہے، دیکھیے دونوں طرح لوگ سوچ رہے ہیں، اور ہماری جو آرمی ہے نا، جی پرویز مشرف صاحب کے معاملے میں بھی اگر بہت زیادہ کوئی اصرار ہوگا نا بعض چیزوں پر، اس سے پھر آرمی کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو جائیں۔ شام صاحب بات اس طرف آ گئی ہے تو کئی لوگوں نے سوال کیا، کل آپ نے پروگرام میں کہا تھا کہ آپ نے گریبان پکڑا جنرل پرویز مشرف صاحب۔ بھائی گریبان پکڑا تھا مراد یہ تھی کہ میں نے سوال کیا ان کو۔ اچھا آپ نے محاورتاً استعمال کیا، تو خدا نہ خواستہ کو میں نے کوئی بدتمیزی تھوڑی کر دی، اور اگر بدتمیزی کرتا تو پھر اگر سعد رفیق صاحب کے ساتھ جو ہوا میرے ساتھ بھی ہو جاتا، اور انہوں نے تو کوئی بدتمیزی بھی نہیں کی تھی ویسے، بالکل۔ لیکن بہرحال مطلب یہ نہیں تھا کہ خدا نہ خواستہ کو میں نے ایسا کیا، میں سوال کیا تھا، سوال در سوال۔ ٹھیک ہے شام صاحب، اس دھماکے کی جو ٹائمنگ ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ ادھر ہمارے وزیر اعظم چائنا گئے ہیں اور ساتھ ہی دھماکہ ہو گیا، پچھلی بار بھی یہ چائنا گئے تھے تو وہ کوئٹہ اور پشاور میں معاملات خراب ہو گئے تھے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسے عناصر ہوں جن کو چائنا جانا اچھا نہ لگتا، ہو سکتا ہے وہ دوسرے عناصر۔ اور دیکھیے یہ جو تشدد پسند لوگ ہیں، جو تقریب کار ہیں، ان کے عزائم کے بارے میں تو کوئی بات کہہ نہیں سکتے، کوئی بھی لہر ہو سکتی ہے اور کسی بھی کاروائی ہو سکتی، اور جہاں اتنا داخلی طور پر ہم اتنے بے نظمی کا شکار ہوں، وہاں تو کوئی بھی کوئی کاروائی کر سکتا۔ تو ہمیں اپنا کام تو کرنا چاہیے نا، اپنے ادارے مستحکم ہوں، ان کے ویل اکوپڈ ہوں، ان کے پاس سارے آلات ہوں، اور پھر یہ چوکسی سے کاروائی کر سکیں، ان کی ٹریننگ درست ہو۔ ہم باتیں بہت کرتے ہیں اور پھر وہی کا وہی معاملہ ڈھاک کے 3 پات۔ شام صاحب، جب ادھر ہماری سیکیورٹی کی یہ صورتحال ہو اور پھر ہمارے اداروں کے درمیان بھی بظاہر تھوڑا سا تناؤ کی کیفیت نظر آ رہی ہو، تو ایسے میں ہمارے وزیر اعظم چین گئے ہیں، تو وہاں سے کچھ لا سکیں گے جو بات ہو رہی ہے کاشغر کو افیکچویٹ کریں گے؟ چین کے ساتھ تو ہم ہر دفعہ کو اس طرح تھوڑی مانگنے جاتے ہیں کہ جمعرات کی روٹی لے کے آ جائیں، یعنی اب جنہیں کرنا ایکسینچویٹ کرنا ہے جنہیں، وہ تو ایک بڑی واضح بات ہے کہ چین نے ایک کمٹمنٹ کی ہے کہ 7 سال کے اندر وہ $30 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ اب اس کے منصوبے بنانے ہیں اور ہم نے ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، ان کے ساتھ مل کے کام کرنا۔ یہ ایسے کوئی بارش نہیں ہوگی کہ ہوا کے زور پر اڑ جائے، یا جس طرح سعودی عرب نے $1.5 ارب جمع کرا دیا ہے، چین بھی آ کے $4.5 ارب ہر سال جمع کرا دیں، وہ نہیں دیں گے۔ یہ آپ کو منصوبے بنانے پڑیں گے اور پلان کرنا پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں وہ سرمایہ کاری آئے گی۔ یہ ایک بڑا چیلنج ہے جو ہماری ایڈمنسٹریشن کو درپیش ہے، کیونکہ ہمیں کام کرنے کی عادت نہیں رہی، بہت ہڈ حرامی جو ہو گئی پنجابی محاورے میں ہو گئی ہے، پھر لوگوں میں کام کرنے کا جذبہ نہیں رہا، پھر جو بیوروکریسی ہے اس کی صلاحیت بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہاں یہ بھی تو ہے نا کہ گریڈ 20 کی جگہ پہ 18 کا بیٹھا ہوا ہے، 22 کی جگہ پہ 20 کا بیٹھا ہوا ہے، ایک افراتفری بھی ہے۔ یعنی ہماری انتظامیہ کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر مسلسل اس کو چابک دکھانے کی ضرورت ہے تاکہ کام کرے تیزی سے۔ یعنی یہ $40 ارب ہمیں کام کر کے ملیں گے، اور کیا کام کرنا ہوگا نا، تبھی تو انویسٹمنٹ آئے گی، منصوبے تو بنانے ہوں گے نا، کہاں آئے گی؟ زمین پہ تو نہیں ڈال دینی نا آپ کے پیسے۔ شام صاحب، اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے سراج الحق صاحب نے باقاعدہ طور پہ امارت سنبھال لی جماعت اسلامی کی، اور آج ابھی تو دیکھیں یعنی بڑی مشکل سے میں دفتر پہنچا ہوں، کیونکہ وہاں سراج الحق صاحب نے حلف اٹھایا، تو نماز اثر کے بعد، یعنی آپ گواہان میں شامل تھے؟ ہزاروں لوگ تھے وہاں جی، اور جو خیبر PK کی صوبائی حکومت ہے اس کے تو کافی وزراء موجود تھے، اچھا اسپیکر جو ہیں وہ بھی موجود تھے، ٹھیک، اسد قیصر صاحب، اور خود سینئر منسٹر تو ابھی تک ہے نا سراج الحق جی، ابھی علیحدگی تو نہیں اختیار کی نا انہوں نے؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں۔ تو دیکھیے ایک بڑا روح پرور منظر تھا۔ اب ایک جماعت اسلامی کے ایک امیر جو ہیں وہ سبکدوش ہوئے، دوسرے نے ان کی جگہ لی، اور کوئی ہنگامہ نہیں تھا، نہ آنے والا جو ہے وہ کوئی بڑا سر فخر سے بلند کر کے کھڑا تھا، اور نہ جانے والا جو ہے کوئی ماتم کر رہا تھا۔ ٹھیک، انہوں نے کہا یہ تو، بلکہ بار بار وہ کہہ رہے تھے کہ جو فتح اور شکست کے طرح ہماری تجزیے ہوتے ہیں، جماعت اسلامی کے انتخابات کو اس طرح نہ دیکھا جائے۔ یہ بات تو درست ہے، وہاں تو کوئی امیدوار اس طرح سے نہیں ہوتا، تو فتح شکست بھی ویسے نہیں ہوتی۔ لیکن یہ بھی منور صاحب نے تو پھر میڈیا سے یہ بھی کہا کہ بھئی لوگوں نے تبصرہ کرتے ہوئے حقائق کو نظر انداز کیا، بات ان کی درست ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات تو ہے نا کہ تاریخ میں پہلی بار جماعت اسلامی کے ایک سٹنگ امیر جو ہیں
ان کو ری الیکٹ نہیں کیا گیا. ٹھیک. اب یہ ایک واقعہ تو ہے نا, پھر اس کا تجزیہ بھی ہوگا. اب اس کے الفاظ کچھ بھی چن لیجئے اور احتیاط جتنی بھی کر لیجئے, کوئی بات تو ہے نا. بالکل. تو بہرحال منور صاحب نے بھی تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو آج کی جہالت ہے نا, آج کا جو طاغوت ہے وہ تو سیکولرزم اور لبرلزم ہے, تو اس کے خلاف تو ہم جدوجہد کرتے رہیں گے. اور امریکہ جو ہے وہ کیونکہ سمبل ہے اور عالم اسلام میں اس نے فساد برپا کر رکھا ہے, تو امریکہ کے خلاف بھی ہماری اسٹرگل جاری رہے گی. اور افغانستان کے الیکشن جو ہیں ان پر بھی انہوں نے کہا کہ جب تک امریکی فوج وہاں بیٹھی ہوئی ہے ان الیکشن کی کوئی کریڈیبلٹی ان کی نظر میں نہیں ہے. تو ایک دھواں دار تقریر کی انہوں نے. اچھا. اور اپنے نقطہ نظر کا اظہار کیا اور یہ بھی کہا کہ جماعت اسلامی اسی رستے پر چلتی رہے گی. یعنی امریکہ کے بارے میں ان کے جذبات جو تھے کوئی سرد نہیں تھے. تو شام صاحب سراج الحق صاحب کو اسٹیئر اوے کریں گے ان پالیسیز سے جو پہلے چل رہے. سراج الحق جو ہے, سراج الحق نے بھی تقریر کی, میں لکھی ہوئی تقریر کی اور بہت پرزور تقریر کی. انہوں نے ایک تو بات یہ کہی کہ ہم, اچھا منور صاحب نے کہا کہ مذاکرات جو ہیں, اب دنیا جب ہم پہلے مذاکرات کی بات شروع کی تو لوگ ہمیں کہتے ہیں مذاق اڑاتے تھے. مذاق اب ہر شخص مانتا ہے مذاکرات ہونے چاہیے. انہوں نے کہا کہ مذاکرات ایک بار ناکام بھی ہو جائے تو پھر مذاکرات ہونے چاہیے. بالکل. دوسری دفعہ ناکام ہو جائے پھر تیسری دفعہ ہونے چاہیے. تو ملٹری ایکشن جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کیٹیگوریکلی بات انہوں نے کہی. اور سراج الحق نے یہ بات کہی کہ جماعت اسلامی اپنی جمہوری جدوجہد پر یقین رکھتی ہے, قانون کی حاکمیت پر یقین رکھتی ہے, وہ کسی زیر زمین سرگرمی میں شریک نہیں ہو سکتی, پرتشدد طریقے سے حکومت بدلنے پر میں کسی کوشش میں شریک نہیں ہو سکتی, وہ اپنے راستے پر چلتی رہے گی. انہوں نے کہا کہ میرا دیکھیے, مجھے اپنے سابق عمرا جو ہیں ان کے مقابلے میں کھڑا کر کے نہ دیکھیں, میرا علم اور میری صلاحیت جو ہے وہ اس درجے کی نہیں ہے. یہ تو ایک انکساری کی بات. بالکل. اور ساتھ انہوں نے سارے ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کا بھی ذکر کیا, خارجہ پالیسی. یہ تو کہا کہ ایران کے ساتھ بھی, افغانستان کے ساتھ ہمیں تعلقات اچھے ہونے چاہیے, ہندوستان کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہونے چاہیے, بشرطے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے. کشمیر کے مسئلے کو حل کیے بغیر ہندوستان سے تعلقات نارمل نہیں ہو سکتے. اور بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بھی انہوں نے بھرپور کوئی فائری اسپیچ نہیں تھی, اور نہیں اس کو آپ اچھی زوردار تقریر تھی. آپ مجھے ہی تقریر بھی نہیں کہہ سکتے. اچھا, اس کے اندر ایک ان کی جو جوانی تھی وہ موجود تھی. اچھا. اور ایک بات انہوں نے خادم الحرمین شریفین کو مخاطب کرتے ہوئے کہی. اچھا, وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا سعودی عرب کا بڑا احترام ہے, لیکن اخوان المسلمون کے بارے میں اور حماس کے بارے میں جو سعودی عرب کا نقطۂ نظر ہے اسے نظر ثانی اس کو کرنی چاہیے. اور یہ اعتماد جو ہے بحال ہونا چاہیے دوبارہ. اور جو مصر میں جمہوری حکومت جو ہے وہ بحال ہونی چاہیے, صدر مرسی کی حکومت. جی. تو یہ باتیں انہوں نے کہیں. شام صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا, بریک کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے سوالات بھی لینے کی کوشش کریں گے پروگرام میں. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. اس اپنے اگلے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے دو سوالات ہیں شام صاحب. ایک تو کمنٹ ہے, بریگیڈیئر حامد سعید صاحب نے مجھے فون بھی کیا اور پھر ابھی ایس ایم ایس کیا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کروں کہ کل جو آپ نے گفتگو فرمائی تھی فوج اور حکومت کے تعلقات کے درمیان وہ بہت متوازن گفتگو تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے پہلی بار یہ اتفاق ہوا, اتنا متوازن نقطہ نظر جاتا ہے. شکریہ ان کا. دوسرا شام صاحب, میجر ریٹائرڈ اکرم خان صاحب ہیں اور میرے علاقے سے ہیں. انہوں نے ایک سوال بڑا دلچسپ کیا. یہ کہتے ہیں کل آپ خواجہ سعد رفیق صاحب کی مظلومیت کے بارے میں بات کر رہے تھے, لیکن یہی وہ دور ہے جب خواجہ سعد رفیق صاحب کی دولت میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا. نہیں تو غیر معمولی اگر اضافہ آیا تو انہوں نے کاروبار کیا ہوگا, ریئل اسٹیٹ کا کاروبار. انہوں نے کورٹ میں سوسائٹی بنائی, انہوں نے پوری ڈیٹیل بھیجی اور سوال میں کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے کورٹ میں جا کے کہا کہ ان کے پرائز بانڈز نکلے تھے. نہیں تو پرائز بانڈز نکلے تھے. جی. تو پھر پرائز بانڈ بھی نکل تو سکتے ہیں نا, لوگوں کے نکلتے ہیں. اب وہ کیسے نکلے تھے, اگر بازار سے خریدے تھے یا ویسے نکلے تھے. اب جو قانونی ذرائع موجود ہیں یعنی وضاحتوں کے, ان سے استفادہ انہوں نے بھی کر لیے, لیکن بہرحال کاروبار تو انہوں نے کیا.
تو اس سے یہ تو مطلب یعنی کاروبار کرنے سے یہ نتیجہ تو اخذ نہیں کر سکتے نا کہ ان کی پٹائی نہیں ہوئی یا ان کے ذات زیادتی نہیں ہوئی. جو زیادتی ہوئی ہے بالکل وہ بھی اپنی جگہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حکومت ان کے پیچھے نہیں پڑی اور وہ اپنا آزادی سے کاروائی اپنی کرتے رہے, بزنس کرتے رہے. تو ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو. خواجہ صاحب کے پاس یعنی بہرحال انہوں نے ایک ریئل اسٹیٹ کا کام تو کیا ہے نا. بالکل. تو لینڈ ڈیولپر تو ہیں وہ. جی شام صاحب, اگلے موضوع ہے اور وہ ہے آج 9 اپریل ہے اور 37 سال پہلے کی ایک 9 اپریل آپ کو یاد دلاتے ہیں. ہاں 9 اپریل جو دیکھیں یہ اجلاس ہوا تھا صوبائی اسمبلیوں کا اور وہ اس وقت گھیراؤ کیا گیا تھا پنجاب اسمبلی کا اور ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا. ایک ظلم و ستم اتنا ہوا اور اس قدر لاٹھی چارج اور یہ زنانہ پولیس اور کہاں کہاں سے لوگ لائے گئے اور کس طرح, وہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے. اب 2 منٹ بہرحال 9 اپریل 1970 بالآخر آپ دیکھیے یہ سارا جو احتجاج شروع ہوا تھا بھٹو صاحب کی حکومت کے خلاف دھاندلی کے حوالے سے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے, وہ 4 جولائی کو جا کے ختم ہوا جب ماشاء اللہ نے ٹیک اوور کر لیا. بالکل. تو ہماری تاریخ کا ایک باب ہے, اسے یاد رکھنا چاہیے, اسے سبق حاصل کرنا چاہیے, کیونکہ جب آپ سیاست کو ایک کھیل کے طور پہ نہیں کھیلیں گے, ٹھیک ہے نا, اور ہار جیت کو یعنی ایک کفر اور اسلام کی جنگ بنا لیں گے تو پھر آپ کو نتائج بہت تلخ بھگتنے ہوں گے. تو جو بھٹو صاحب کے دور کا یہ حصہ ہے وہ تو ایسی صورت تھی کہ ہمارے اعتزاز احسن جی صوبائی وزیر تھے. اچھا. اور استعفیٰ دیا تھا انہوں نے وزارت سے, پارٹی سے احتجاج کرتے ہوئے. اچھا. پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ جو تھے وہ بڑے حیران اور پریشان ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ ایک افسوسناک کہانی ہے. اب چند منٹ میں بس اس کی طرح بیان کیا جا سکتا ہے. جی ویسے آپ 9 اپریل کو کہا تھا, 9 اپریل 1970 میرا خیال ہے 9 اپریل کو جی یا تو مجھے شبہ پڑ رہا ہے کہ گرفتاری تو ہوئی تھی ہماری. اچھا. ہاں گرفتار ہو گئے تھے. ٹھیک. آپ جیل میں تھے. اس حوالے سے بھی تاریخی دن ہے, وہ بھی تاریخی بات ہے کیسے جیل میں تھے. لیکن ابھی آج میں اصل میں ایک تقریب تو جماعت اسلامی کی عمارت کا حلف ہوا, اس میں ایک منور حسن صاحب نے ایک بڑی دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ 30,000-31,000 ارکان ہیں ہمارے, ٹھیک, اور ان کے جو بیلٹ پیپر واپس آئے ہیں وہ 25,000 ہیں. تو یہ جو 5,500 یا 6,000 افراد نے ووٹ نہیں دیا, میں نے امیر جماعت سے کہا ہے, نئے امیر جماعت سے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. بالکل. کہ انہوں نے کیوں ووٹ نہیں دیا. کسی رکن جماعت سے توقع نہیں کی جانی چاہیے کہ وہ ووٹ دینے کی ذمہ داری پوری نہ کرے. تو یہ بھی ایک اہم بات ہے. ہاں ایک تقریب اور ہوئی ہے شہر میں, وہ جو ہمارا یہ گھرکی ہسپتال ہے, ٹرسٹ ہسپتال ہے, اور اس کے عامر عزیز صاحب نے اس میں ایک اسپائن سینٹر قائم کیا, ڈاکٹر عامر عزیز, اور اس کا افتتاح تھا آج. جی 30 کروڑ کی لاگت سے وہ تعمیر ہوا ہے. محسن بلال گھرکی جو ہیں ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں, اور انہوں نے بھی اور دوسرے لوگوں نے بھی ڈونیشنز دی ہیں. مانچسٹر سے بھی چودھری طفیل صاحب تھے, وہ بھی آئے ہوئے تھے, ان کو ساتھی تھے, اور پورے پاکستانیوں نے پورے جوش و ولولے کے ساتھ عامر عزیز صاحب کا ساتھ دیا. ان کی والدہ جو تھی ڈاکٹر عامر عزیز کی, انہوں نے افتتاح کیا, فیتا کاٹا. کوئی گورنر یا کوئی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کسی سے درخواست نہیں کی گئی, اور وہ ایک بہت بڑی تقریب تھی, بہت پروقار. اور اس میں ہمارے توفیق بٹ صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا کالم بھی پڑھا یوم عامر عزیز کے حوالے سے کہ 9 اپریل جو ہے اب یوم عامر عزیز کے طور پہ منایا جائے گا. پہلا اسپائن سینٹر ہے پاکستان میں جو قائم ہوا ہے, اور ڈاکٹر عامر عزیز نے کہا کہ اس میں پوری دنیا سے اب لوگ آ رہے ہیں یہاں سیکھنے کے لیے بھی, تربیت لینے کے لیے بھی, اس کی ریکگنیشن ہو رہی ہے, اور یہاں غریبوں کا مفت علاج ہوگا. اور جس طرح سندھ انسٹیٹیوٹ آف وہ آپ کا نیورولوجی ہے, جی وہاں ڈاکٹر ادیب رضوی نے جو مثالیں قائم کی ہے اس کو فالو کیا جائے گا. ڈاکٹر جاوید اصغر صاحب جو ہیں ڈاکٹرز ہسپتال کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں, اور یہ جو لاہور ہمارا کالج ہے میڈیکل کالج, اس کے چیف انہوں نے بھی تقریر کی, وہ منسلک ہے گھرکی ہسپتال سے. تو بہرحال ایک بڑی پاکستانی قوم جو ہے اس کا جو جذبہ ہے ڈونیٹ کرنے کا اور تعاون کرنے کا نیکی کے کاموں میں, اس کا ایک بڑا اچھا نمونہ جو ہے یہاں قائم ہوا ہے. اور عامر عزیز صاحب نے کہا اہل لاہور کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلسل اس کو سپورٹ کرتے رہیں. 12 کروڑ روپیہ سالانہ جو ہے اس پر خرچ ہوگا, 1 کروڑ کا خسارہ ہوگا کہ ایک ماہ میں,
میرا خیال ہے لاہور کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، انشاءاللہ پورا ہوگا۔ ہمارے ساتھ بہاولپور سے صدیق خان صاحب فون لائن پہ۔ جی السلام علیکم خان صاحب۔ وعلیکم السلام سر۔ سر میں روٹین سے باقاعدگی سے آپ کو پروگرام دیکھتا ہوں، اور آج میرا سوال شامی صاحب سے یہ ہے کہ آج طالبان کی طرف سے مذمت کی گئی ہے اسلام آباد کے دھماکے کی، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک حرام عمل ہے۔ تو میرا سوال شامی صاحب سے یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے پاک فوج کے جوانوں کے گلے کاٹ سکتے ہیں، جو لوگ ان سے فٹ بال کھیل سکتے ہیں، تو کیا وہ غلط بیانی نہیں کر سکتے؟ اور میڈیا کیوں یہ شو کروا رہا ہے کہ طالبان اب راہ راست پر آ گئے ہیں اور انہوں نے شاید وہ مسلمان ہو گئے ہیں بڑے پکے اور سچے؟ تو یہ میرا سوال ہے۔ صدیق خان صاحب دیکھیے بات یہ ہے کہ جو لوگ ساری حرکتیں کر کے اللہ اعلان کہتے ہیں کہ ہم نے کی ہیں، اگر وہ یہ کہیں کہ کوئی کام انہوں نے نہیں کیا تو پھر اس پہ غور تو ہونا چاہیے۔ ٹھیک۔ اور جو مذاکرات کا فیصلہ ہے وہ کسی ایک جماعت کا فیصلہ نہیں ہے، تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر کیا ہے۔ اگر اس کے نتیجے میں امن قائم ہو جائے تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ ہمیں جب چیزیں ہم آگے بڑھ جائیں نا تو پھر ہمیں آگے کی بات کرنی چاہیے، جو پیچھے جو چیزیں چھوڑ آئے ہوں ان میں بھی الجھنا چاہیے۔ ذکا حق صاحب آپ نے بھی یہی سوال کیا تھا فیس بک پہ، آپ کو بھی جواب مل گیا ہوگا۔ شام صاحب یہ جی بہرحال ایک اسٹرانگ اوپینین ہے یہ بھی، بالکل۔ ہاں شام صاحب یہ حامد علی صاحب ہیں، حامد علی صاحب کہہ رہے ہیں شام صاحب آپ کے خیال میں کیا جنرل پرویز مشرف کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے؟ نہیں، اب وہ مقدمہ قائم ہو چکا ہے، کورٹ میں معاملہ ہے، اب عدالت میں کس طرح معاملہ پڑے گا میرے خیال اسی طرح ہوگا۔ اب جو معافی کا سوال، یہ چھوڑنے کا سوال تو فیصلے کے بعد پیدا ہوگا جی، لیکن ہماری ان کا اصل میں ان کی والدہ کی جو بیماری کی خبر آئی تھی اس میں ہمارا یہ خیال تھا کہ وہ اگر ان کو بھیج دیا جاتا باہر تو حکومت کے لیے یعنی حکومت کا ایک اچھا جیسچر ہوتا، لیکن بھارت ایسا نہیں ہوا۔ اب قانون جو ہے اپنا، ہمیں کوئی زیادہ اس میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے اور بس قانون کو دیکھنا چاہیے کس طرح اپنا راستہ بناتا ہے۔ آصف صاحب ہے میاں والی سے ہمارے ساتھ فون لائن پہ۔ جی السلام علیکم آصف صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر میں آصف بول رہا ہوں میاں والی سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو آج کل بھی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے کہا کہ جی ہم ریکارڈ کمپیوٹرائز کر رہے ہیں، پہلے بھی انہوں نے لاکھوں روپے کا اشتہارات دیے اراضی کمپیوٹرائز کرنے کے لیے۔ میں نے جب انٹرنیٹ پہ جب میں گیا ہوں تو انہوں نے جب میں دیکھا تو ان کی فائل بھی اوپن نہیں ہو رہی تھی، اور اتنے بڑے بڑے اشتہارات دیے ہیں کہ ہم نے ریکارڈ کمپیوٹرائز کر دیا اپنا، اور پھر اسی طرح انکم ٹیکس کے بارے میں آصف صاحب وقت کم ہے، آپ کا سوال سارا ریکارڈ تو بھی نہیں ہوا لیکن کچھ ریکارڈ ہو گیا ہے، اور اگر اس میں کوئی پنجاب حکومت کے کوئی صاحب وضاحت کرنا چاہیں، مومن صاحب مومن آغا صاحب، جی مومن آغا صاحب جو تو وہ وضاحت کرنا چاہیں یا ڈی جی پی کرنا چاہیں تو کر لیں۔ ہم بہرحال لوگوں کی شکایت یہ ہے۔ شام صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، اپنے ناظرین سے اجازت لیتے ہیں، کل تک کے لیے، کل پھر آپ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔